नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कमर अब्बास जाफ़री आपके सामने हूँ आज, और कुछ सेहत के बारे में गुफ्तगू करनी है, लेकिन वो गुफ्तगू हमारी तिब्ब इस्लामी यानी तिब्ब नबवी के मुताबिक होगी। अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सेहत से मुतालिक बातें बताई हैं, उन पे हम गुफ्तगू करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकें, अपने जिस्म को भी तवाना रखें, अपनी रूह को भी तंदुरुस्त बनाएं। लिहाजा जो गुफ्तगू इस वक्त हम लोग कर रहे हैं वो तिब्ब नबवी की रोशनी में, अक़वाल मासूमीन की रोशनी में। अक़वाल मासूमीन की बात जहाँ तक है, जिसमें अल्लाह के रसूल और अइम्मा ताहिरीन हैं, अक़वाल मासूमीन के बारे में कहा गया कि अक़वाल मासूमीन ज़िंदा मोजज़े हैं। यानी एक मोजज़ा वो होता है जो मोजज़ा हुआ और वो ख़त्म हो गया। जो मोजज़ा करने वाला है वो नहीं रहा तो मोजज़ा भी उसके साथ ख़त्म हो गया। जैसे शक्कुल कमर मोजज़ा हुआ, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए तो मोजज़ा भी चला गया। इसी तरह से दर खैबर उखाड़ा गया, मौला अली नहीं रहे तो वो मोजज़ा भी चला गया। लेकिन जो उनके अक़वाल हैं वो ज़िंदा मोजज़े हैं और रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। इनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इन्हीं अक़वाल की रोशनी में हम अगर तिब का मुतालिया करें तो वो चीज़ें बताई हैं जिससे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। जैसे आज हम जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज कही जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। डायबिटीज़, ज़िंदगी भर दवा खाते रहिए, इसका मतलब उसका इलाज नहीं है। और कैंसर, जिसका इलाज तो अभी भी नहीं है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इनसे बचाव है। इलाज नहीं है लेकिन इनसे बचा जा सकता है। अगर हम एक कॉमन सेंस यूज़ करते हुए सोचें कि किसी बीमारी के होने के बाद हम उसका इलाज करें और बेपनाह पैसा खर्च करें, तकलीफ़ें उठाएं, और उसके बावजूद भी बीमारी न ठीक हो, तो उससे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हम उस बीमारी को होने न दें। अक़वाल मासूमीन तिब्ब नबवी के मुताबिक हम अगर उन उसूलों की पाबंदी करते हैं तो यकीनन वह बीमारी होगी नहीं। और इसी को आज मॉडर्न सिस्टम में कहा जाता है वेलनेस। जैसे हेल्थ के दो पार्ट्स हैं, एक इलनेस और एक वेलनेस। इलनेस का मतलब कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद जब इलाज करते हैं तो जो भी प्रोसेस होती है इलाज की वो इलनेस कहलाती है। इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो इलनेस इंडस्ट्री है। लेकिन बीमार न हो इसके लिए हम जो कुछ करते हैं वो वेलनेस कहलाता है। और वेलनेस एक साहिब अक्ल आदमी के लिए वेलनेस ज़्यादा बेहतर है कि इंसान इससे पहले कि शदीद बीमारी में दाखिल हो जाए, शदीद बीमारी से मुतासिर हो जाए, उससे अच्छा है कि वो बीमारी को होने न दे। तो हम अगर तिब्ब नबवी का इस्तेमाल करते हैं, अक़वाल मासूमीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो इंशाअल्लाह बीमार ही नहीं पड़ेंगे। और बीमार होने के बाद आप देखते हैं कि इंसान का सारा सरमाया ख़त्म हो जाता है, सुकून ख़त्म हो जाता है, सेहत बेकार हो जाती है और उसकी उम्र भी कम हो जाती है। तो हम कैसे आखिर अपनी उम्र को बढ़ाएं, कैसे सेहतमंद रहें, सिर्फ़ और सिर्फ तिब्ब नबवी के ज़रिए ही मुमकिन है। वरना डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहिए, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर हज़रात भी अगर सुन रहे हों, चक्कर लगाते रहिए, वो भी अपनी महदूद इल्म के ज़रिए जो इलाज कर सकते हैं वो इलाज करेंगे। और इस सिलसिले में मुझे एक हिकायत याद आती है कि हिंदुस्तान के मशहूर सन्यासी थे, उनका नाम था ओशो। तो वो बता रहे थे कि भाई एक डॉक्टर साहब थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टरी के ज़रिए बहुत इज़्ज़त, शोहरत, पैसा, धन दौलत, मकान दुकान, आलीशान सब कुछ कमाया और अपने डॉक्टर बेटे को भी उन्होंने डॉक्टर बना दिया, लंदन भेज दिया पढ़ने के लिए। जब लंदन से बेटा पढ़ के वापस आया तो उन्होंने कहा भाई क्या तुमने पढ़ा है? डॉक्टर साहब ने बोले अपने बेटे से, कहा साहब ये तो जब ही मालूम होगा जब आप अपनी क्लिनिक पे मुझे मौका देंगे बैठने का। कहा ठीक है भाई, 3 दिन की मेरी छुट्टी है और 3 दिन में आप, या 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी है और 1 हफ्ते आप क्लिनिक पे बैठो बेटा। 1 हफ्ते तक बेटा क्लिनिक पे बैठा। उसके बाद शाम को अहले खाना जमा हुए और उन्होंने अपने बेटे से पूछा बताओ भाई इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि बाबा मैंने जो किया वो तो किया, लेकिन आपको पता है कि एक बूढ़ी औरत जो आपके पास 10 साल से इलाज करा रही थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, पता है मैंने उसे ठीक कर दिया। कहा कौन सी औरत? जो सफ़ेद कपड़े पहन के आती है,
جو سفید مرسیڈیز میں آتی ہے، کہاں وہی وہی وہی. تو انہوں نے اس کی پیٹھ پہ کس کے ہاتھ مارا، کہا بیٹا تم کر چکے ڈاکٹری، یہ محل، یہ دکان، یہ مکان، یہ تمہاری فارن کی پڑھائی سب اسی کے پیسے سے کی تھی میں نے. بات ہنسنے کی تو ہے لیکن حقیقت ہے یہ. آج ہم اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں علاج کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود ہم صحت مند نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہزاروں وجوہات ہیں جو اس ٹی وی کے سامنے بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن اشارہ کافی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنی اس مشین کو، اپنے اس جسم کو، جس کے اندر بہترین دماغ ہے جو روح کے ذریعے ہمیں ٹکی ہوئی ہے، کیوں نہ ہم اس کو صحت مند بنانے کے لیے ان اصولوں کی پابندی کریں، اس طرح سے اپنے ہم علاج اور بچاؤ کریں جیسے اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. تو آئیے ہم ویسے ہی زندگی کو بچائیں. اور آپ غور کیجئے، میں آپ سے عرض کروں تھوڑا سا کہ ہمارا جو جسم ہے یہ بہت ہی ٹپکل مشین ہے ایک، اور اس مشین کے اندر، ہمارے اس جسم کے اندر جو جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے آرگنز ہوتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں، جس میں سے ہر آرگن 2 گھنٹے میکسیمم انرجی رکھتا ہے اور 2 گھنٹے منیمم انرجی رکھتا ہے. مثال دے دیں، ساری بات تو لمبی ہو جائے گی. میکسیمم انرجی مثلاً صبح 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہماری لنگس میں، ہمارے پھیپھڑوں میں بہت انرجی ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ عادت ڈال لے کہ صبح 3 بجے اٹھے اور 5 بجے تک وہ کھلی ہوا میں سانس لے، اپنی عبادت کرے، عبادت کے ذریعے یا جیسے بھی بہرحال 3 سے 5، تو اس کے لنگس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اور غالباً یہی ٹائم جو ہے یہ وہ ہے جو نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تہجد کا پڑھنے والا ہمیشہ صحت مند رہے گا. 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہماری بڑی آنت میں میکسیمم انرجی ہوتی ہے. اگر انسان فریش ہونے کے لیے اس وقت کا استعمال کرے تو اس کو کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوگی، اس کے پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی. اور قبض ہونا یا پیٹ کا خراب ہونا ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے. اور آج ہمارا کیا طریقہ ہے کہ 5 بجے 7 بجے تک فریش ہونا تو کجا، ہم لوگ شاید سو کے بے ہوش سے لوگ نہیں اٹھتے ہیں. 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہمارے معدے میں بہت زبردست طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے. لہٰذا ناشتے کا، نہیں صبح کے کھانے کا بہترین وقت ہے صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک. جو بھی انسان کھائے گا، میں اگر کہوں اپنے الفاظ میں کہ انسان کنکڑ پتھر بھی کھائے تو ہضم ہو جائے گا، کبھی بھی اسے بدہضمی کی شکایت نہیں ہوگی 7 بجے سے 9 بجے تک. اور یہ آج باہری دنیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہیو اے بریک فاسٹ لائک اے کنگ، سپر لائک اے بیگر. صبح کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھاؤ. لیکن عزیزو، ہم لوگ الٹا کرتے ہیں. صبح کا کھانا فقیروں کی طرح، ایک بسکٹ کھا لیا، چائے پی لی، اور رات کا کھانا بادشاہوں کی طرح کھاتے ہیں. تو یہ جو الٹا طریقہ زندگی ہم استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. تو صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہمارے معدے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی. اسی طرح سے شام تک، شام کا ٹائم جو ہوتا ہے مثلاً 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک لیور کا ٹائم ہوتا ہے. لیور میں میکسیمم انرجی ہوتی ہے. اس وقت لیور کو کام کرنے کے لیے آزادی چاہیے، یعنی ہمیں کھانا کھائے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہوں تو لیور بہت اچھی طرح سے کام کرے گا. جو انزائمز بناتا ہے انزائم بنے گا، بائلز کا سیکریشنس اچھا ہوگا، پھر صحیح بنے گا، لہٰذا ڈائجیشن بہت اچھا ہوگا. لیٹ نائٹ جو لوگ کھانا کھاتے ہیں وہ لیور کو کام نہیں کرنے دیتے. اسی لیے کہا گیا ہے، حکمہ نے کہا ہے، ویدیوں نے کہا کہ دیر رات میں کھانا اور زہر کھانا برابر ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا زہر کھا رہے ہیں. یہی حال طب نبوی میں ارشاد کیا گیا ہے. مغرب کی نماز کے بعد کھانا کہا گیا ہے. اگر ہم مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا لیں، جو افطار کا وقت ہے، اللہ نے جو روزے کا وقت معین کیا ہے وہ صبح کی نماز سے پہلے سے لے کر اور مغرب تک کا ہے، یعنی مغرب کے وقت افطار کریں. تو یہ افطار صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ شام کو مغرب کی نماز پڑھیں اور کھانا کھا لیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو لیور کو کام کرنے کا پورا موقع ملے گا، اور جب لیور کو کام کرنے کا موقع ملے گا تو یقیناً ہمارے اندر کوئی پریشانی پیٹ کے سلسلے میں کبھی نہیں ہوگی. امام خمینی علی اللہ مقامہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ زیادہ زندگی تک کیسے جئیں، اور اس کتاب میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کی ہے، حدیثوں کا حوالہ دیا ہے کہ اگر ہمیں ایک اچھی زندگی، صحت مند زندگی، ایک لمبی زندگی گزارنی ہے صحت کے ساتھ میں، تو شام کا کھانا جلدی سے جلدی کھائیں اور اپنی خوراک کا 1/3 حصہ کھائیں. جو ہماری خوراک ہے، مثلا ہم جانتے ہیں کہ ہماری خوراک 3 روٹیوں کی ہے، تو 1 روٹی شام کو کھائیں.
شام کا کھانا ہلکا کھائیں اور کم کھائیں. اگر 1/3 کھانا کھاتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پورا پیٹ بھر کے کھائیں گے تو یہ کھانا ہمارے ڈائجسٹ نہیں ہوگا. اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ شام کے کھانے میں پروٹین نہیں ہونا چاہیے. اگر شام کے کھانے میں پروٹین زیادہ ہے تو کڈنی پہ لوڈ پڑے گا، یورک ایسڈ بڑھے گا، سوڈیم، کیلشیم، پوٹیشیم یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، یوریا ڈسٹرب ہو جائے گی، کریٹین بڑھ سکتا ہے، لہذا کڈنی فنکشن خراب ہو جائے گا. لیٹ نائٹ کھانا کھانا اور زہر کھانا یقیناً برابر ہے. تو ہم آج خود سوچیں کہ اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اگر ہم سماج اور ماحول جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بیماری کی زندگی ہوگی، صحت خراب ہونے کی زندگی ہوگی، پریشانیوں کی زندگی ہوگی. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی اور ائمہ طاہرین کے ذریعے بتائے گئے راستے پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، نہیں ہم کھانا جلدی کھا لیں گے تو پھر ڈائجیشن بہت اچھا ہوگا. یہ اوبیسٹی نہیں ہوگی، موٹاپا نہیں ہوگا، انفرٹیلیٹی نہیں ہوگی. لیٹ نائٹ کھانا کھانے سے اوبیسٹی بھی ہوتی ہے، انفرٹیلیٹی بھی ہوتی ہے، امپوٹنسی بھی ہوتی ہے. یہ جو قوت مردانگی میں کمی آتی ہے، جو موٹاپا بڑھ جاتا ہے یا انفرٹیلیٹی بانجھ پن کی شکایت ہوتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا ریزن ہے لیٹ نائٹ کھانا کھانا. اور باقی کڈنی اپنی جگہ جا رہی ہے، بیکار ہو رہی ہے، ہارٹ اپنی جگہ خراب ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو رات کا کھانا جلدی کھائیں، کم کھائیں، ہلکا کھائیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً بہترین صحت مند زندگی ہوگی. ورنہ انسان کھانا تو صحت کے لیے کھانا چاہیے نا، نہ کہ ٹیسٹ کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ شوق کے لیے کھانا چاہیے. آج ہم اسلام سے کتنا ہٹ گئے ہیں، اسلامی زندگی سے کتنا ہٹ گئے ہیں. آج کھانا ہم اپنی صحت کے لیے نہیں کھا رہے ہیں بلکہ تفریحاً کھا رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے کھا رہے ہیں. آپ غور کیجئے، بہت سے کھانے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شوق کے لیے جایا جاتا ہے انسان، وقت گزاری کے لیے کہ صاحب ٹائم نہیں پاس ہوا چلو ریسٹورنٹ چلتے ہیں، چائے پیتے ہیں. آج موڈ نہیں ہو رہا گھر میں بنانے کے، چلو ریسٹورنٹ بنتے چلتے ہیں وہاں پر، اور وہاں وہ چیزیں کھا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ بنائی کیسے گئی ہیں، ان کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، تقدس کتنا ہے، طہارت کتنی ہے، ہم نہیں جانتے. ہم ان لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھا رہے ہیں جن کو غسل نہیں کرنا آتا، جن کو طہارت نہیں آتی، جن کو پاکیزگی نہیں آتی. ہمیں پتہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب نجس غذا کھائیں گے تو اس کا اثر ہمارے ذہن پہ کیسا ہوگا، ہمارے جسم پہ کیسا ہوگا، ہماری روح کو کمزور کرے گی. طب نبوی اسی باتوں کو سب بتاتی ہے. اللہ کے رسول نے جو فرمان ہمیں دیے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، تو اس سے اپنا کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جسم کے اندر 90 بیماریاں تقریباً صرف لیٹ کھانا کھانے سے ہوتی ہیں. مطلب دیر رات میں ہم کھانا کھا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے 90 بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب 90 بیماریوں کو آپ معمولی نہ سمجھیے، نہ کم سمجھیے. 90 بیماریوں میں تقریباً سب کچھ آ جاتی ہیں. ابھی میں ہی اگر چاہوں کہ ابھی لگاتار 90 بیماریوں کے نام لینا شروع کر دوں تو شاید نہ لے پاؤں گا، نہیں لکھ پاؤں گا، وقت لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کھانا رات میں دیر میں کھا رہے ہیں تو بہت سی بیماریوں کے امکان، اور خاص کر جو آج میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر، ڈائبٹیز، ایستھما، ہائپر ٹینشن، ہارٹ کی پرابلم، ہارمونل امبیلنس، اس کے علاوہ انفرٹیلیٹی، اوبیسٹی اور تھائرائیڈ کی پرابلم، جتنی بھی لیور کی پرابلم، ڈائجیشن کی پرابلم، یہ ساری پرابلمس کی ایک بہت بڑی وجہ لیٹ کھانا ہے. کیونکہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے ہارمونز، ہمارے جو باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں وہ اپنا کام ہر وقت نہیں کرتے ہیں. دن بھر میں 2 گھنٹے میکسیمم انرجی ہوتی، باقی بھی ہوتی ہے. تو جب ہم لیٹ نائٹ کھانا کھاتے ہیں تو لیور اپنا کام نہیں کرتا، لیور انزائمز نہیں بناتا، لیور ڈائجسٹیو انزائم بناتا ہی نہیں ہے. تو ڈائجیشن کہاں سے ہوگا؟ جب نہیں ہوگا تو وہ کھانا جسم کے اندر ہضم نہیں ہوگا بلکہ وہ سڑے گا. جب کھانا سڑے گا تو جراثیم پیدا ہوں گے، کھانا سڑے گا تو گیس بنے گی، گیس بنے گی تو دماغ میں جائے گی، نیند نہیں آئے گی، گیس بنے گی آنکھوں میں پھنسے گی تو آنکھوں کی روشنی پہ اثر پڑے گا، گیس ہمارے پیٹ کو پھلائے گی تو بے چینی پیدا ہوگی، لیور کو کام نہیں کرنے دے گی، کڈنی کو کام نہیں کرنے دے گی، آنتوں کو کمزور کر دے گی. جس جگہ پہ گیس گھس گئی وہاں پہ درد پیدا ہو جائے گا. ایک چھوٹا سا کام اگر ہم لیٹ کھانا کھا رہے ہیں تو کتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو آئیے کیوں نہ ہم اپنے صرف ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیں، تھوڑا سا جلدی کھانا کھا کے ہم اپنے جسم کے اندر سے 90 بیماریوں کو دور بھگا سکتے ہیں. یہ زیادہ آسان ہے. یا ان بیماریوں کے ہونے کے بعد ڈاکٹرز کے ہاں جائیے، لمبی فیس دیجئے، کیمیکل میڈیسن کھائیے جو
سنتھیٹک میڈیسن ہوتی ہیں جو ہماری باڈی جن کو قبول نہیں کرتی ہے. ایک دوا کھاتے ہیں، ایک بیماری کا علاج کرتے ہیں، دوسری کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ طب نبوی کے مطابق صرف جلدی کھانا کھانے سے آپ کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے آج ہم زبانی محبت کا دعویٰ نہ کریں اللہ کے رسول سے، ائمہ طاہرین سے یا اللہ سے. زبانی دعویٰ نہ کریں بلکہ ہم ایک عملی دعویٰ کریں کہ آپ جیسا فرماتے ہیں ویسی زندگی ہم گزاریں گے. ہمارے سامنے دیکھیے ہمارے بچے جب غلط طرز زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا سمجھاتے ہیں صبح سے شام تک، بیٹا جلدی اٹھا کرو، دیر میں مت جاگا کرو، بہت دیر تک موبائل کا استعمال نہ کیا کرو، اور کھانا جلدی جلدی مت کھایا کرو، اور کھانا ہر چیز کھایا کرو، باہر کی چیزیں مت کھایا کرو. یہ جو آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، جو جنک فوڈ کھا رہے ہیں، یہ سب نقصان دہ ہے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا ہم لوگ سمجھاتے ہیں. اور اس کے باوجود جب بچے ہمارے سامنے کھاتے ہیں تو بچوں کو نہیں پتہ، وہ تو اپنے ٹیسٹ کے لیے کھا رہے ہیں، وہ تو اپنے شوق کی وجہ سے کھا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس کا نقصان کیا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہمارا اللہ ہمارے ماں باپ سے کئی گنا ہم کو چاہتا ہے زیادہ. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتے ہیں. ائمہ طاہرین ہمارے ماں باپ سے ہم کو کئی گنا زیادہ چاہتے ہیں، کئی گنا چاہتے ہیں زیادہ. ہمارے امام موجودہ جو ہیں وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں، کتنا عزیز رکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے بچے، ہمارے غلامی کا دعویٰ کرنے والے وہ زندگی اپنا رہے ہیں جو غیروں کی زندگی ہے، وہ زندگی اپنا رہے ہیں جو شیطانوں کی زندگی ہے، وہ زندگی اپنا رہے ہیں جو شیطان بتاتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، ہمارے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور جب بیمار پڑ جاتے ہیں، جب یہ اپنی بیماری کے سبب اس دنیا میں وہ مقام نہیں حاصل کر پاتے جو حاصل کرنا چاہیے، تو اس کے بعد وہ پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. اور یہ ان کا غم ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. لہٰذا آج ہم طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی ویسی گزاریں گے جیسی اللہ نے بتائی. اللہ کے رسول کے ذریعے جو ہمیں احکامات ملے ہیں ویسی زندگی گزاریں گے. آج ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے جیسا ہمیں ائمہ طاہرین نے بتایا ہے کہ ایسے زندگی گزارو. کتنے ایسے مقامات آتے ہیں. ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا میرے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بڑی تکلیف تھی رات میں. اللہ کے رسول نے کہا اجوا کھجور کو گٹھلیوں سمیت کوٹ کے پیس لو، اور اس کا چورن، اس کا جو پاؤڈر ہے وہ صبح اور شام گٹھلیوں سمیت صبح اور شام کھاؤ. ان صحابی رسول نے اس کو استعمال کیا اور زندگی میں دوبارہ ان کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوئی. ہمارے سامنے یہ قول موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے یقین اور اعتماد کا یہ عالم ہے کہ اس کو ہم کبھی اپناتے نہیں ہیں. ایک بار اپنائیے تو استعمال کیجئے، پھر وشواس کیجئے. لیکن ہمارا اسلام تو کہتا ہے پہلے وشواس کیجئے پھر استعمال کیجئے. کیونکہ ہم نے جب اللہ کو مان لیا، ان کے رسول کو مان لیا، ائمہ طاہرین کو مان لیا، اللہ کے سسٹم کو مان لیا، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اسلام کہتا نہیں دیکھ سکتے ہو، ایک بار استعمال کیجئے پھر دیکھیے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے ہم بہت بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اور آپ سے عرض کروں میں کہ یہ تو میں نے ایک تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا ہے. انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے روبرو آؤں گا اور ایسی چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت پریشان ہو رہی ہے، جو اپنی صحت کو بالکل خراب کیے ہوئے ہے. اور ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی پیسے خرچ ہوں گے، اس کے اندر ایسا نہیں کہ بہت زیادہ دولت خرچ ہو جائے گی. صرف اپنے طرز حیات کو ہم تھوڑا سا بدل کر ایک بہترین شاندار زندگی، اور ایسی زندگی میں آپ سے عرض کروں، میں بہت ہی یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ چیز عرض کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. عمر آئے گی، بال سفید ہوں گے، لیکن یقیناً آپ کے اوپر بڑھاپے کا اثر نہیں ہوگا. تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ شباب آور رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان رہیں، آپ چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ عبادت کر سکیں. جوان رہنے کا مطلب زیادہ عبادت کر سکیں، اپنے لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکیں، اپنی فیملی کو زیادہ وقت دے سکیں، ایک بہترین صحت مند معاشرہ بنا سکیں. تو انشاءاللہ ہم لوگوں کی بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ، اور میں آپ سے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم لوگ پھر. وآخر الدعوانا الی الحمدللہ رب العالمین.